अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर 99 से मैं हूं फ़िदा हुसैन। प्रोग्राम जू जी बी लेकर आपकी खिदमत में हम हाज़िर हो चुके हैं। ये प्रोग्राम आपको पता है कि हर जुमरात को हम 3 से 4 बजे लेकर आते हैं। इसमें गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू करते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मदऊ करते हैं। तो इस सूरत हाल पर हम वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ साथ जो पुराने मसाइल हैं उन पर भी हमारी कोशिश होती है कि गुफ्तगू की जाए और जो पुराने इश्यूज़ को, पुराने मसाइल को किस तरीक़े से हल किया जा सकता है, इस पर जो मुमकिना जो हल है उसके हवाले से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। तो ये प्रोग्राम आपको पावर 99 के स्टेशंस के अलावा जो हमारे फेसबुक पेज हैं उस पर भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। हमारे पावर 99 के फेसबुक पेज के साथ साथ हमारे दीगर जो पार्टनर्स हैं, रेडियो न्यूज़ नेटवर्क और तहरीर न्यूज़ नेटवर्क और पामीर टाइम्स, इन तीनों पेजेस पर भी आप ये प्रोग्राम इस वक्त बराह रास्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अगर आपने लाइव स्ट्रीमिंग पे सुनना है तो www.power99.live इस पर आप अपने लाइव स्ट्रीमिंग पर सुन सकते हैं। तो इस प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो आपको पता है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात होने के बाद अब तक सूरत हाल इंतहाई गंभीर इस वजह से हुई है कि हल्का नंबर 2 गिलगित बल्तिस्तान का, वहाँ पे जमील अहमद, हफीज़ुर रहमान और फ़ताउल्लाह ख़ान, इन तीनों के दरमियान मुकाबला सख्त हुआ है। अभी तक किसी एक उम्मीदवार के हक़ में कोई नतीजा सामने नहीं आया। अभी तक कभी कहा जा रहा है कि फ़ताउल्लाह साहब का नंबर आगे है, कभी कह रहा है कि जमील अहमद साहब का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उनका नंबर आगे है, तो कभी बाज़ औक़ात ये ख़बरें आती हैं कि हफीज़ुर रहमान साहब जो साबिक़ वज़ीर आला थे उनके नंबर भी ऊपर आने की इतलात हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल में अभी ये भी इतलात हैं कि गिलगित में इस वक्त तकरीबन अहम जगहों पर फ़ौज भी तलब कर रखी है ताकि कहीं खुदा न खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर या अमन अमान की सूरत हाल ख़राब न हो। ये सारी सूरत हाल इस वक्त गिलगित में हैं। और इस वक्त कल जो शाम को या रात गए हमें ख़बर आई जिसमें कहा गया कि ज़िला दयामिर के इलाक़े में एक पुल को भी आग लगा दी गई। उसकी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर, तो ये तस्वीर वायरल है। किसने लगाई, क्यों लगाई, इसके हवाले से अभी तक कोई हमारे पास इतलात नहीं पहुंची हैं। तो इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो आमिर साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि क्या समझते हैं कि ये जो गिलगित हल्का नंबर 2 और जो दीगर जो हल्के हैं जहाँ पर अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, मुख्तलिफ एक पोलिंग स्टेशन पर तो ये भी कहा जा रहा है कि उस पर रीपोलिंग का भी ऑर्डर दिया जा चुका है, तो इसका इम्पेक्ट क्या नज़र आता है कि इसका नुकसान क्या होगा? जी फ़िदा हुसैन, बहुत शुक्रिया। मेरे ख़्याल में ये एक बड़ा अहम मामला है। इस वक्त हालात काफ़ी टेंस हो चुके हैं। ये जो रिकाउंटिंग का मामला है, अभी ज़ाहिर बात है सिर्फ सादा रिकाउंटिंग की बात नहीं रही। इस वक्त जो मामला चल रहे हैं वो ये हैं कि शायद फोरेंसिक ऑडिट की तरफ मामला चले जाएं। जी। जब फोरेंसिक ऑडिट की बात होती तो फिर ज़ाहिर बात है इसमें फिर एक हल्के की या एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं रहती, फिर उसमें ये मामला आगे बढ़ता जाएगा। और इसमें जो हालात पैदा हुए हैं, देखिए इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन एक्ट 2017 का हमने बार बार इसकी बात की है, उसके जो सेक्शन नंबर 18 का मुसलसल वायलेशन होती रही और उस वायलेशन के नतीजे में चीज़ें जो इलेक्शन की जो ट्रांसपेरेंसी है या उसकी शफाफियत है उस पर सवालात उठते रहे और ये सिलसिला एक्यूमुलेट होता चला गया और उस पर किसी ने कान नहीं दे रहा। हालांकि चीफ जो हमारे वो थे, जो इलेक्शन कमिश्नर के चीफ थे जी। शहबाज साहब, उनको भी ये लेटर लिखे गए, गिलगित कोर्ट में भी पिटिशन किया और एहतजाज भी रहे। तो उस पर मेरे ख़्याल में क्लियर मौक़िफ़ नहीं आया चीफ़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसकी वजह से और भी हालात काफ़ी नाजुक हो गए। अब इस सूरत हाल में ज़ाहिर बात है जो हमारी एक रिवायत भी है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की या डेवलपिंग कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स की, हम शिकस्त को तस्लीम नहीं करते। जी। तो जब हालात इस तरह के हों और काफ़ी मामलात बिगड़े हों
تو پھر شکست کا جو معاملہ ہے وہ تسلیم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا جو نقصان ہے وہ عام آدمی کو جو شہروں میں اربن ایریاز میں رہتے ہیں، جن کا ٹرانسپورٹیشن، جن کا لائیولی ہوڈ اس سے جڑا ہوا ہے، وہ اس پہ بھی بڑا امپیکٹ آ رہا ہے، اور اس امپیکٹ کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی ذمہ داری اپوزیشن پہ نہیں آتی، اس کی ذمہ داری زیادہ تر سٹنگ گورنمنٹ پہ اور چیف الیکشن کمشنر پہ، اور جو وہاں کی اوور آل جو ایڈمنسٹریشن ہے اس پہ ضرور آتی ہے کہ ان کو اس چیز کو پہلے ہی ہینڈل کرنا چاہیے تھا. جو معاملات انسٹیٹیوشنلی کمپیٹیبل ہیں، یعنی الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت جو چیزیں بہتر تھی، جو کی جا سکتی تھی، اس پہ اگر رہتے تو کسی کو آج سوال اٹھانے کی وہ نہیں آتی، نوبت نہیں آتی. ابھی فافین کی جو پوسٹ الیکشن رپورٹ بھی انہوں نے جاری کی ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے کچھ بے قاعدگیوں کا ذکر کیا ہے. ایون کاؤنٹنگ کے درمیان سٹاف کا کم ہونا، اور پھر جو 45 فارمز تھے اس پہ سگنیچر کا نہ ملنا. تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں موجود ہیں جو ایکومولیٹ ہو رہی ہیں، اور میرے خیال میں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ شاید فورنسک آڈٹ کی طرف معاملات جائے. اگر فورنسک آڈٹ کی طرف جاتے تو پھر ظاہر نئے حلقے بھی کھولنے پڑیں گے، اور یہ ابھی دیامر میں بھی حلقوں میں اس وقت معاملات چل رہے ہیں، وہاں بھی ریکاؤنٹنگ کی بات چل رہی ہے. اسی طرح مختلف حلقوں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں. جی. تو اوور آل جو الیکشن کا پروسیس ہے، انتخابی عمل ہے، اس پہ سوال نشان بن چکا ہے. تو اب جو ہے سینٹی اسی میں ہے کہ جو کاؤنٹنگ کا پروسیس ہے، خاص حلقہ 2 میں ہے، وہ مطلب پہلے دن جو ہے نا 45% جو پولنگ اسٹیشن تھے ان کا ریکاؤنٹنگ ہوا. اس پہ پھر دونوں پارٹیوں کا اعتراض تھا، بلکہ تینوں جو میجر پارٹیز ہیں، پھر دوبارہ شروع ہوا. اور اب سارے جو 79 پولنگ اسٹیشن ہیں ان سب کا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف کاؤنٹنگ ہی نہ ہو، بلکہ جو پوسٹل بیلٹس ہیں ان کو بھی دیکھا جائے، ان کی ایگزامینیشن ہو، اور پھر یہ بھی ظاہر بات ہے میچ کرایا جائے گا کہ جو پوسٹل بیلٹس ہیں ان میں جو بہت سارے فیک نیمز موجود تھے، یہ بات منظر عام پہ آ گئی، تو اس پہ کیسے اس کو صحیح کیا جائے. تو یہ ساری بے قاعدگیاں موجود ہیں، تو اس پہ اس وقت اسی وجہ سے حالات کافی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ سٹیبل ہوتے نظر نہیں آ رہے. جی. تو غلام عباس صاحب، سامعین اور ناظرین سے میں ایک چیز کا معذرت چاہوں گا کہ ہمارے اسٹوڈیو میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے عامر صاحب کی گفتگو تو آپ نے سنی. عامر صاحب لکھتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ غلام عباس صاحب تشریف رکھتے ہیں. یہ ہمارے گلگت بلتستان جرنلسٹ فورم کے سابق صدر بھی رہے ہیں، اور کافی عرصے سے یہ نیشنل اور جو قومی وہاں کے مقامی میڈیا ہے دونوں اخبارات سے منسلک ہیں. کافی عرصے سے نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ قومی معاملات پر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو غلام عباس صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا نقصان گلگت بلتستان کے لوگوں کو ہوگا؟ بہت شکریہ فدا بھائی، آپ نے اس اہم ایشو پہ بولنے کا موقع دیا. جیسا کہ عامر بھائی نے ٹیکنیکل جو ایشوز ہیں، خصوصاً یہ جو گلگت کا حلقہ ہے، حلقہ 2، جو اب تمام جو گلگت بلتستان کے جو جتنے الیکشن ہوئے ہیں اس کے اوپر اسی ایک حلقے کی وجہ سے ان سب کے اوپر کوشچن مارک آ رہے ہیں. تو میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی نے، جو رولنگ پارٹی ہے، انہوں نے گلگت بلتستان میں الیکشن کرائے ہیں، کنڈکٹ کیے ہیں، اس میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی نااہلی بہت زیادہ ہے. ریگنگ مطلب ایک ایلیگیشن کو جس طریقے سے باقی ملک میں پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے پہ، جیسے عامر بھائی نے کہا کہ بھئی وہ جب ہارتی ہیں جماعتیں تو وہ ایک دوسرے کے اوپر دھاندلی کی اور اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں. گلگت بلتستان میں اس الیکشن کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے یا مطلب جان بوجھ کے یا منظم انداز میں کوئی ریگنگ کوئی اس طریقے سے شاید نہ کی ہو. اور یہ جو حلقہ ہے جس کی وجہ سے اب جو ان کی خامیاں ہیں الیکشن میں، الیکشن کے جو پروسیس میں خامیاں ہیں جو سامنے آ رہی ہے، وہ بھی جو رولنگ پارٹی ہے ان کی اپنی وجہ سے ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنسٹیٹوئنسی ہے اس پہ انہوں نے ایک ضد، جو رولنگ پارٹی ہے بی ٹی آئی نے ضد اپنے اوپر وہ بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے ہر حالت میں اس کنسٹیٹوئنسی کو جیتنا ہے، ہر حالت میں یہ سیٹ ہمارے پاس آنی ہے. تو وہ اس ضد کی وجہ سے جو ہے نا وہ
جو مسائل مزید بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورے گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی اب کوشچن مارک آ رہے ہیں. ٹیکنیکل جیسے چیزیں اکاؤنٹنگ میں، جیسے فاپین نے کافی چیزوں کا ذکر کیا ہے، وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہے. تو جو لوگ جیتے ہیں، جنہوں نے جیتے ہیں، اور جو لوگ ہارے ہیں، جنہوں نے اپنی ہار تسلیم کی ہے، وہ بھی اب سامنے آ رہے ہیں کہ ہمارے کنسٹیٹوئنسی میں بھی ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے، یہاں پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے. ادھر بھی جو پوسٹل بیلٹس ہے اس میں کافی چیزیں فیک چیزیں آ گئی ہے. تو یہ مسائل کو گمبھیر بنانے میں رولنگ پارٹی کا ہاتھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان اوورآل ایک سیٹ کو بچانے کے لیے، ایک کی سیٹ کو اب لینے کے لیے آپ نے پوری گلگت بلتستان کی جو الیکشن پروسیس ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک داغ انہوں نے لگائی ہے. جی تو اس وقت ہمارے ساتھ گلگت سے سینئر صحافی عبدالرحمن بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے گلگت بلتستان کی اس وقت جو تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے. تو عبدالرحمن بخاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہیلو بخاری صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے کہ اس وقت جو گلگت بلتستان کی صورتحال ہے کہاں پہنچی ہے؟ کون جیت رہا ہے؟ کون ہار رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ جی، گلگت بلتستان کی 24 جو گلگت بلتستان اسمبلی کی نشستیں تھیں، ان میں سے 23 پر 15 نومبر کو انتخابات ہوئے تھے، جس میں سے 8 سیٹیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے جیت لی تھی، اور ایک سیٹ جو ہے وہ ان کی اتحادی جماعت ہے NWM. تو یوں ان کے پاس 9 نشستیں تھیں. آج انہوں نے بلتستان ریجن سے 4 آزاد امیدواروں کو بھی اپنی پارٹی میں شامل کر لیا ہے، اور یوں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے. اس کے ساتھ آپ کو گلگت کے حلقہ نمبر 2 کی اگر ہم بات کریں تو گلگت کا حلقہ نمبر 2 کا نتیجہ تاحال سامنے نہیں آیا ہے. ووٹوں کی گنتی اور اس کی تصدیق کا عمل جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے. توقع ہے کہ آج شام تک گلگت کے حلقہ نمبر 2 کا رزلٹ بھی سامنے آ جائے گا، جس کے بعد صورتحال جو ہے وہ واضح ہوگی. اس کے علاوہ جو ایک نشست ہے گلگت کے حلقہ نمبر 3 کی، یہاں پر 22 نومبر کو پولنگ ہونے جا رہی ہے. اور آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آنے والے اتوار کو GBLA 21 غزر 3 اور GBLA 17 جو دیامر کا حلقہ ہے، ان میں بھی ایک پولنگ اسٹیشنوں میں دوبارہ پولنگ ہوگی. جی وہ دوبارہ پولنگ کس وجہ سے ہوگی؟ یہ ایک تو جو غزر والا حلقہ ہے اس میں بیلٹ باکس جو ہے وہ نامعلوم افراد وہاں سے اٹھا کے لے گئے تھے، جس کی وجہ سے اب وہاں پہ دوبارہ پولنگ ہوگی. جبکہ دیامر کا جو حلقہ نمبر 17 ہے GBLA 17، وہاں پر ایک پولنگ اسٹیشن میں خواتین کے ووٹ کاسٹ نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے وہاں اتوار کے روز دوبارہ پولنگ کرانے کا حکم دیا ہے. جی تو یہ بھی بتائیں کہ اس وقت شہر کی صورتحال کیا ہے؟ ہمیں تو خبریں آ رہی ہیں کہ فوج وہ تعینات کیے گئے ہیں. جی، یہاں پر گزشتہ 4 روز سے کشیدگی چل رہی تھی، لیکن تاہم آج صبح سے صورتحال بالکل پرامن ہے. سڑکیں بحال ہیں، ٹریفک کی آمد و رفت چل رہی ہے. سیکیورٹی اہلکار جن میں پولیس اور نیم فوجی جو دستے ہیں، پیرا ملٹری فورسز ہیں، وہ حساس مقامات پر تعینات ہیں، اور صورتحال اب شہر کی جو ہے وہ معمول کی طرف آ رہی ہے. تاہم حلقہ 2 کا نتیجہ جو ہے سامنے نہیں آیا ہے. لوگ شدت سے اس حلقے کے نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں. جی تو بخاری صاحب یہ بتائیے کہ کل جو دیامر میں پل کو جو آگ لگانے کا جو واقعہ، جس کی تصویریں اب سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، اس کے حوالے سے پولیس والوں نے یا حکومت نے کوئی بات بتائی ہے کہ یہ واقعہ کیا ہوا؟ جی، SSP دیامر سے ہماری بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے پولیس ٹیمیں جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہیں، چھان بین کر رہی ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں رات گئے پیش آیا ہے. تو کسی ملزم کی شناخت تاحال سامنے نہیں آئی ہے، اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ اس حوالے تحقیقات انہوں نے شروع کر دی ہے. بخاری صاحب، بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. یہ تھی تازہ ترین صورتحال جو گلگت سے عبدالرحمن بخاری صاحب نے بتائی. تو عامر صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال، خصوصاً جو پل کو آگ لگانے کا واقعہ، اس کا آپ کو یہ اس وقت جو گلگت کے مختلف اضلاع میں، خصوصاً حلقہ 2 میں جو ٹینس کی صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، اس کے درمیان آپ کو کوئی ربط نظر آتا ہے سر؟
دیکھیں جی، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں نا. یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں خاص کر الیکشن کے دنوں میں، یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، اور یہ بنیادی طور پہ مس کریئنٹس ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا براہ راست فائدہ ہوتا ہے کچھ حلقوں میں. دیکھیں انتخابات کا جو عمل ہے نا، یہ جو ہمارا پولنگ کا نظام ہے، یہ اس طرح کا بنا ہوا کہ ایک دوسرے کو زج کرنے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا جی وہ اسی دن جو ہے نا نبرد آزما ہونے کا وقت ملتا ہے. ادروائز سے دیکھیں کہ پولیٹیکل پروسیس جب نہیں چلتا ہے کسی معاشرے میں، جمود کا شکار ہوتا ہے معاشرہ، اور اچانک الیکشن ہونے شروع ہوتے ہیں، تو پھر یہ واقعات ہوتے ہیں. کیونکہ لوگوں کی ایک طرح سے تیاری بھی نہیں ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہیں، اور جو اوور آل پرسیپشن بنتا ہے الیکشن کا، پرسیپشن تو یہ بنا ہوا نا کہ یہاں پہ ریگنگ ہوگی، جی ریگنگ ہو گئی ہے، حکومت اس کو ہینڈل کرنے میں ناکام رہی ہے، چیف الیکشن کمشنر جو ہے نا اس کو پراپرلی انہوں نے پریشر کو، یہ جو پروسیس بن رہا تھا ماؤنٹ ہو رہا تھا، اس کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے پریشر، خاص کر منسٹرز اور وہ جو سٹنگ منسٹر اور ایگزیکٹو باڈی والے لوگ آ کے وہاں پہ کیمپین کر رہے تھے. تو ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے ایک فرسٹریشن بھی پیدا ہوتی ہے بہت سارے لوگوں میں. جی تو وہ اس لیے دلی طور پہ، اندر سے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے ہیں کہ کسی طرح کا آؤٹ کم آئے. اگر ان کے خلاف آؤٹ کم آتا ہے تو دیکھیں ایک اوپر سے آپ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، جی اگر اوپر معاملات ٹھیک نہ ہوں، ہاں نظم و ضبط کا فقدان ہو، تو جو نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی ہوا ہے. اور جس طرح گلگت شہر میں بھی ہوا، فائرنگ ہوئی، ایک جو ہے نوجوان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. تو اسی طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، یہی ہوتا ہے کہ الیکشن کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی شفافیت پر سوال نہ اٹھے. جی جو چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں، جو مطلب الیکشن کمشنر کے ہاتھ میں تھی، وہ یہ تھا کہ ایک آر او کی طرف سے آپ کو پتہ ہے ایک نوٹیفیکیشن بھی نکلا. اس نوٹیفیکیشن کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ جتنے بھی سٹنگ منسٹرز ہیں، فیڈرل منسٹرز، وہ یہاں سے واپس چلے جائیں. وہ الیکشن نوٹیفیکیشن کے بعد کیمپین نہیں کر سکتے. جی اس کو پھر انہوں نے اسی آر او کے جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو انہوں نے وہاں سے کویش کر دیا. اس کے بعد پھر نمبر آف ایونٹس ہو گئے. تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے حالات کو پیدا کرنے کی ذمہ داری موسٹلی اس طرح کے مس ہینڈلنگ پہ ہوتا ہے. لیکن اوور آل یہ ہے کہ الیکشن بہت پیسفل رہا اوور آل، اگر آپ سچویشن دیکھیں. اور لیکن جب گلگت کا جو واقعہ ہوا، دیکھیے گلگت میں رات کو جو رزلٹ آئے حلقہ 2 کے، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ جیت رہا تھا. صبح جو 2 ووٹ سے پھر پی ٹی آئی کا وہ، یہ جو اس طرح کا ہوتا ہے نا، یہ بڑا ایک نیگیٹو میسج جا رہا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں آگے کیا ہوتا. آگے پھر یہی ہوگا کہ جب چیزیں کھلنے لگیں گی، بہت سارے حلقے پھر کھلنے شروع ہو جائیں گے، تو مجھے کچھ عرصے کے لیے ان الیکشنز کے حوالے سے حالات ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو آگے ہم اگر چلیں تو اب ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف تو اب تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس پوزیشن میں آ گئی ہے. غلام عباس صاحب کی حکومت فارم کرنے کی طرف، گورنمنٹ بنانے کی طرف چل پڑی ہے. جیسے 4 نمائندے تو ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تو تقریباً یہ 9 سے 10 13 14 تک تو ان کی تعداد چلی گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے سب سے چیلنجنگ کام کون سا ہوگا، یا یہ ہم یوں کہہ لیں کہ سب سے پہلے حکومت جو بننے کے بعد حکومت کو کن کاموں کی طرف توجہ دینی ہوگی سب سے پہلے؟ دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پی ٹی آئی اب گورنمنٹ فارم کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے. اور شروع دن سے ایک پرسیپشن تو تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنے گی جی بی میں، کیونکہ جو مرکز میں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے، جس پارٹی کی، ایچ اے کے اور جی بی میں انہی کی گورنمنٹ بنتی ہے. لیکن ایک اس دفعہ حیران کن طور پر لوگوں نے اس رولنگ پارٹی کو ریجیکٹ کیا جی اور کافی تعداد میں انڈیپینڈنٹس کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جیت کر آئے. اور انڈیپینڈنٹس وہ آزاد طور پر جو ہے وہ الیکشن لڑتے ہی اسی وجہ سے کہ جو بھی گورنمنٹ فارم کرنے کی پوزیشن میں آتی ہے جس پارٹی کی طرف سے بھی، ان کو پھر وہ اسی طریقے سے آفر ہوتے ہیں، وہ پھر منسٹری لیتے ہیں اور اپنے حلقے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ ان کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں، اور وہ ایک معاہدہ کر کے اس پارٹی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. تو ہمارے جو جتنے بھی انڈیپینڈنٹ ہے، خصوصاً بلتستان ریجن کی اب 4 انڈیپینڈنٹ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، انہوں نے تو شمولیت اختیار کر لی ہے. باقی بھی میرے خیال سے 3
میں سے 2 شاید ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو وہ پی ٹی آئی اس وقت ایزیلی گورنمنٹ فارم کر رہی ہے. ایزیلی یا مشکل میں؟ کیونکہ ابھی عمران خان صاحب کا بھی تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کا حوالہ دے کر کہا جا رہا تھا کہ آزاد امیدواروں کو آپ لوگ شامل نہ ہو جائیں کیونکہ یہ حکومت 2 مہینے میں ختم ہونے جا رہی ہے. بلاول جو کہہ رہے تھے، دیکھیں وہ تو اپوزیشن پارٹیز جو ہے وہ یہاں پر بھی جیسے ہی الیکشن ہو، 2018 میں بھی الیکشن ہوئے اور اب بھی یہ جو جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں، یہاں مولانا صاحب آئے ہیں اسلام آباد میں، لمبا انہوں نے دھرنا دیا، آج گورنمنٹ گئی، کل گئی، اس طریقے صورتحال پیدا ہوتے رہے. لیکن یہ کہ اپوزیشن پارٹیز ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ گورنمنٹ، میرا نہیں خیال کہ اس نہج پہ حالات پہنچ گئے ہیں کہ بھئی 2 مہینے کے اندر اندر گورنمنٹ کی چھٹی ہو رہی ہے. وہ پھر اب کوشش تو کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی، ان کی طرف زیادہ سے زیادہ لوگ رہیں. اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں پر اپوزیشن میں ہوں گے، جی بی میں، تو ان کے بیان کے اوپر شاید اتنا اثر نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ کیونکہ اب ان کے پاس مطلوبہ تعداد پوری ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے پاس، تو وہ گورنمنٹ ایزیلی فارم کرنے جا رہی ہے. اور میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ جب آپ کے پاس پوزیشن آپ کے پاس آ گئی ہے گورنمنٹ فارم کرنے کی اور آپ کے پاس میجورٹی ہے، تو آپ کو ایک حلقے میں اتنا ضد لگا کے ادھر ایک حلقے کے اوپر زیادہ زور دینا نہیں چاہیے. جیسے بھی ہو صورتحال اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور آپ گورنمنٹ فارم کر کے آگے بڑھیں. آپ کے پاس بہت سارے ایشوز ہیں. الیکشن میں آپ نے جہاں جہاں بھی آپ کے منسٹر گئے ہیں، چاہے وہ وائلیشن کر کے انہوں نے وہاں پر جلسے کیے ہیں، اسپیچز کیے ہیں، لیکن انہوں نے جس کنسٹیٹوئنسی میں بھی گئے ہیں، جہاں پر بھی ان کو لسٹ مطالبات کی تھما دی ہیں، تو وہ علی امین گنڈاپور صاحب انہوں نے اسی وقت سب کے سامنے اعلان کیا کہ سب منظور ہو گئے ہیں. کہیں پر کالجز، کہیں پر انہوں نے یونیورسٹیز، کہیں پر پل، کہیں پر روڈ. پتہ نہیں وہ کسی نے مذاق میں لکھا تھا کہ ان کو آئی ایم ایف کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اگر جی بی میں جو انہوں نے اعلانات کیے ان کو پورا کرنا ہو. تو لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو انہوں نے اعلان کیا ہے جو گلگت بلتستان کو جو عبوری صوبہ بنانے کا، اسی طرف آگے بڑھنا چاہیے تاکہ یہ والا کم سے کم ایک مطالبہ جو ادھر کا ہیں جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں اس کو پورا کریں. اس کے بعد جو وہاں کے مسائل ہیں ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. تو یہاں تک تو گنڈاپور صاحب کا ایک بیان کل میری نظروں سے گزرا. عامر صاحب کی ضلع گانچے میں انہوں نے دورہ کیا ہے کہ گانچے والوں کتنے ضلع چاہیے، جتنے ضلع آپ چاہیے لے لیں. تو اس قسم کا دورہ تو کہیں جو اہم ترجیحات ہے جیسے صحت ہے، سڑکیں ہیں، تعلیمی مسائل ہیں، وہ نظر انداز نہیں ہو جائیں گے اب جو صورتحال چل رہی اس سے؟ دیکھیں جی، حقائق پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. حقائق یہ ہے کہ 2-2.5 سال میں فیڈریشن میں حکومت رہی، تعلیم اور ہیلتھ پر کٹوتیاں لگی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا ہیلتھ بجٹ اور ایجوکیشن بجٹ اس وقت پچھلے 10 سال کا کم ترین بجٹ ہمارے پاس ہے. اوور آل اکانومی شرنک ہو گئی، ظاہر بات ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہاں پہ زیادہ توقعات ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے ہمیں ویسے نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے نیشنل ایکسچیکر کے اندر اتنے پیسے موجود نہیں ہیں کہ ایک بڑے انقلابی قسم کے اقدامات کیے جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے حکومت بنانی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت بنائیں. گلگت بلتستان میں ان کے پاس 14 کی جو تعداد آ چکی ہے، نومیریکلی وہ بنا سکتے ہیں. اب اگلا کام ہے، فوکس کرنے کی ضرورت ہے. گلگت بلتستان کی حساسیت اس وقت موجود ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ عامر صاحب اس گفتگو کو چنک کی تھوڑا سا سیریس اس سے نکالنے کے لیے ایک بندے نے فیس بک پر کمنٹ کیا ہے کہ اس روڈ کو حلقہ نمبر 2 کو بھی ایف ڈبلیو کے حوالے کریں تاکہ گلگت سکردو روڈ کی طرح آرام آرام سے یہ کام ہوتا رہے. یہ ایک مذاق ہے. نہیں جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن میرے خیال میں حلقہ 2 کا یہ ایشو جو ہے نا ہمارے الیکٹورل پروسیس کے سسٹم کو کوسچن کرتا ہے. حلقہ 2 کا جو بھی معاملہ ہے، اس میں جتنی بھی دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں، الیکٹورل پروسیس بڑا ٹرکی کام ہے نا. اس کے اندر مکمل شفافیت کو انشور کرنا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں، ہر کسی کو جیتنا ہوتا ہے، ہر کسی کو اپنی کیمپین کرنی ہوتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی حکومت بنے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. امریکہ میں ٹرمپ خود بھی جو ہے ڈیموکریٹس پہ داندلی کا زبر لگا رہے ہیں. یہ چلتا ہے، یہ ایک نیچرل بات ہے. جی، بات یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اسٹیبلٹی لانی پڑے گی. جی، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بیٹھنا ہوگا. دیکھیے، اگر آپ کو جیسے بھی غلام عباس صاحب بات کرتے ہیں، حلقہ 2 میں اگر کوئی پرابلم ہے
تو ٹھیک ہے پی ٹی آئی کو کہنا چاہیے بس ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں ہماری حکومت بن رہی ہے آپ اپوزیشن میں رہیں، لیکن حلقہ 2 کو چھوڑ اسے نہیں کہ حلقہ 2 اور 1 اور 3 ان کو کہا جاتا ہے کہ منشیوں کا بھی سوال ہے نا گنڈپور صاحب نے گنڈپور صاحب کے کمٹمنٹ کا بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا حالات اس وقت جو ہمارے ایشوز ہیں نا انبار لگے ہوئے ہیں، اناؤنسمنٹس حکومتیں کرتی ہے لیکن ظاہر بات عام آدمی کو اس میں اٹریکشن ہوتی ہے، لیکن ٹیکنیکلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ اناؤنسمنٹ کے تھرو نہیں ہوتا ہے، اس میں ایک ٹیکنیکل معاملہ ہوتا ہے، PC1 بنتا ہے، اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہوتی ہے، اس میں ایک پلاننگ کا ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے، ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، اس میں پھر آپ کی بجٹ الوکیشنز ہوتی ہیں۔ ہمارے گلگت بلتستان کا جو لاسٹ ایئر کا بجٹ دیکھے اور اس دفعہ جو الوکیشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں تو بجٹ میں کٹوتی لگے گی کیونکہ اکانومی شرنک ہو رہی ہے ابھی، تو بجٹ میں کوئی بڑی مطلب بڑھوتری کی یا اس کی انکریمنٹ کی کوئی ہمیں گنجائش اکانومی کو دیکھتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے۔ البتہ بات یہ ہے کہ اگر پروونشل اسٹیٹس کی جو بات ہے، کانسٹیٹیوشنل کور کی بات ہے، اس میں ہمیں حکومت کو سنجیدگی سے اس پہ کام کرنا ہوگا۔ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ سرتاج عزیز کی جو رپورٹ تھی اس کے بعد اسی پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ اگر سرتاج عزیز صاحب کی رپورٹ کو منوان بھی اگر امپلیمنٹ کرنا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے اندر آپ کو تمام پارٹیوں سے مشاورت کرنی پڑے گی۔ حکومت کے سٹنگ گورنمنٹ ہے، اپوزیشن ہے، پھر سیکیورٹی آپریٹرس ہے، تمام سٹیک ہولڈرس ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، وہاں کے انٹیلیجنسیا ہے، سب سے آپ نے مل کے بات کرنی پڑے گی، آپ کو بات کرنی پڑے گی، کمیٹی بنانی ہوگی، ایک پروسیس چلے گا۔ لیکن وہ سنجیدگی ہمیں ابھی تک، کیونکہ ہمارے پاس متضاد بیانات آ رہے ہیں، جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی ہے، فورن منسٹری سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ بالکل اس کے کانٹرڈکشن میں آ رہے ہیں، تو ابھی تک کوئی تیاری ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ اسٹیبلٹی آئے، ایک حکومت بنے، اور اس کے بعد جو وعدے کیے گئے ہیں، جو غلام عباس صاحب نے بتایا جو لسٹ پہ موجود ہے، ان وعدوں پر نمائندوں کو پکڑا جائے کہ بھائی آپ نے جو چیزیں کہی ہیں اس کا ریفلیکشن ہمیں نظر آئے، فائنینشلی نظر آئے، اور اس کی پلاننگ ہمیں نظر آئے، اور اس پہ کام ہوتا ہوا نظر آئے۔ تو ہم اسی وجہ سے یہ پروگرام، چونکہ ابھی حکومت بننی ہے، ابھی حکومت بنی نہیں ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں ان تک یہ آواز پہنچے کہ انہیں سب سے پہلے کن کاموں کو اپنی ترجیحات میں سب سے اوپر لے کے آنا ہوگا۔ تو اگر آپ سے کہا جائے کہ سب سے پہلے کن کاموں پر توجہ دیں، آپ سے فرض کر لیتے ہیں کہ آپ سے مشورہ مانگا جاتا ہے، تو آپ کیا گورنمنٹ کو کیا سجیسٹ کریں گے، کیا مشورہ دیں گے، کن کاموں کو ترجیح میں شامل کریں؟ جی 2 چیزیں، ایک تو قانون سازی کا عمل ہے، جو منسٹرز آتے ہیں ان کا بنیادی کام وہ بلدیاتی کام نہیں ہوتے، یعنی کلورٹ بنانا، روڈ بنانا، یہ ان کا کام نہیں، ان کا کام ہے قانون سازی اور آئین کے اندر جو ہمارے پرابلمس ہیں اس وقت۔ گلگت بلتستان کو سورن گارنٹیز نہیں ملتی انویسٹمنٹ کے لیے کیونکہ ہم کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بڑی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی، یہاں پہ بڑے پروجیکٹ نہیں لگ سکتے، آپ کا جو ہائیڈرو پاور پوٹینشیل ہے 60 to 70,000 میگا واٹ کا، وہ ہارنس نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کا اسٹیٹس ڈسپیوٹڈ ہے، انٹرنیشنل انویسٹرز نہیں آ سکتے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ یہ حکومت کے پاس جو منسٹرز ہیں ان کی یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ انہوں نے اس پورے کانسٹیٹیوشنل جو کور ہے اس پہ جو ابھی بات بھی چل رہی ہے، ایک اپرچونٹی ہے، اس پہ اپنا ایسرٹ کریں، اپنا پلان بنائیں، اپنا کوئی ڈاکیومنٹ بنائیں اور حکومت کے ساتھ شیئر کریں، بھائی ہم اسٹیک ہولڈرس ہیں، ہماری کیبنٹ یہ چاہتی ہے جو لوگوں کی آواز ہے، ٹھیک ہے، اسی پہ کام ہونا چاہیے، باقی چھوٹے موٹے کام ہوتے رہیں گے۔ دوسرا جو ہے ابھی آپ نے جیسے دیکھا کہ سی پیک کے حوالے سے پارٹنرشپس کی بات چل رہی، شیئر کی بات چل رہی، گلگت بلتستان کو ابھی تک سی پیک سے کوئی بھی 1 پیسے کا انویسٹمنٹ اس وقت نہیں ہے۔ مائننگ پوٹینشیل ہے، ٹورزم ہے، ان پلان ٹورزم چل رہی ہے، اسی دیکھیں اسٹریٹجیز اور پالیسیز چاہیے، پالیسی لیول کے کام ہونے چاہیے، پالیسی اور لیجسلیشن سے چیزیں پروٹیکٹ ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس ٹورزم کی ایک پالیسی موجود ہے لیکن وہ کٹ اینڈ پیسٹ ہے کے پی پالیسی کا، آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں ڈاکیومنٹ کو۔ آپ کی انرجی پالیسی جو ہے وہ اس میں کافی لوگوں نے کام کیا اور کافی ہائی لیول کی ایک انرجی پالیسی بنی تھی۔ گلگت بلتستان میں جو 550 میگا واٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جانے چاہیے، لوکل ریجنل گرڈ کو لانے کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی، ایک پوری انرجی پالیسی تھی وہ کہیں غائب ہو گئی۔ وہ پرائم منسٹر کے
اس تک پہنچ گئی تھی سیکریٹری تک، وہاں سے پھر اس کو نکالا جائے، اس کو پرسو کرے، کوئی بندہ اس کو سائن کروا دے، اپروو کرائے، اس پہ کام شروع ہو. تو انرجی پالیسی کی کل کوئی ڈان میں تقریباً کوئی خبر شائع ہوئی تھی کہ اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے کہ واٹر. وہ ہو رہا، دیکھیں وہ بہت عرصے سے ہو رہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیزیں دیکھیں نا، جب تک پش نہیں ہوگا لوکل منسٹرز کی طرف سے، جو بھی چیف منسٹر ہوگا اس کی کیبنٹ ہوگی کہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹھے در نہ لگائیں، اسی کو اپروو کرائیں، اسی پہ کام شروع ہو. جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے وہاں پر تعلیم کے حوالے سے ٹیکنیکل کالجز، پروفیشنل کالجز، یونیورسٹیز، ایکسیس کا ایشو ہے، وہ اس کو امپروو کیا جائے. ان امپلائمنٹ بہت بڑا معاملہ ہے. جب آپ ہائیڈرو پاور پہ انویسٹ کریں گے، جب آپ ٹورزم کو بہتر کریں گے، اس کے علاوہ مائننگ کا جو ابھی لائسنس 350 کے قریب آپ نے دیے ہیں مختلف لوگوں کو، ان کو ری تھنک کیا جائے اور بتایا جائے کہ بھائی لوکل لیول پہ چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کے گروپس بنائے جائیں، ان کو بزنس اپرچونٹی دیں، وہ مائننگ میں بھی شامل ہوں، انویسٹمنٹ کا ایک پورا ماحول بنائیں. اور یہ چیزیں آپ کے کرنے کی ہیں ایز اے منسٹر یا ایز اے منسٹیریل لیول کی. باقی جو کام ہے وہ کسی کو ڈسٹرکٹ بنا کے کیا کریں گے آپ؟ 40 بھی ڈسٹرکٹ بنائیں، آپ کے پاس فنڈنگ نہیں ہے، آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہے، آپ کے پاس نیشنل لیول پہ آپ کی انٹیگریشن نہیں ہے، آپ کو کوئی کانسٹیٹیوشنل کور موجود نہیں، تو آپ ڈسٹرکٹ جتنے بھی بنائیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈسٹرکٹ میں ایڈیشنل آپ کو ایک ڈپٹی کمشنر آپ کو بٹھانا پڑے گا. آلریڈی آپ کے پاس اس وقت 10 ڈپٹی کمشنرز ہیں، کوئی 25 ایسیز موجود ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ 18 لاکھ لوگوں کو مینیج کرنے کے لیے اتنی بڑی بیوروکریسی کہاں ہوتی ہے دنیا میں؟ آپ کے ڈیولپمنٹ بجٹ کا 60% وہ کھا جاتے ہیں سارا. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں پہ کام کرنا کہ بیوروکریسی کو لین کریں، انسٹیٹیوشنل ریفارمز پہ کام کریں. یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ اس پہ کوئی اگر کام کرنے کے لیے سنجیدہ ہے، کمیٹڈ ہے، تو پھر ظاہر بات ہے اور چیزیں ثانوی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ ان جو رینٹ سیکنگ پہ جائیں، یا وہ جو ہمارے خاص کلچر بنا ہوا ہے کہ آپ مجھے ووٹ دیں میں آپ کو روڈ بناؤں گا، یہ نہیں ہوتا. مطلب ووٹ کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سٹیزن شپس کے اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور یہ کوئی سودا بازی یا کوئی کانٹریکچول ریلیشن شپ نہیں ہے کہ آپ ووٹ دیں میں آپ کو دوں گا. یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. پرائمری جو بنیادی جو آپ کے سروسز ہیں، اس کو پرووائڈ کرنا، اس کو مہیا کرنا، یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، چاہے آپ اس کو ووٹ دیں یا نہ دیں. یہ کوئی احسان نہیں کرتا کوئی آ کے یہ کہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ایجوکیشن کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے اور پھیلانا ہے، اور اسی پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. اور وہاں کی میڈیا کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. جی، میڈیا کو ڈیولپ کرنے کی. دیکھیں کوئی کچھ تو کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے تھرو، لیکن ہمیں ایک پروفیشنل جرنلزم کا پورا نیٹ ورک موجود ہونا چاہیے. ہمارے جرنلسٹ بہت حالت خراب ہے بیچاروں کو، نہ کوئی پیسہ دیتا ہے، نہ پیمنٹ ہوتی ہے، نہ ان کے کوئی سنتا ہے. بڑے بڑے میڈیا چینلز کے ساتھ وہاں کے رپورٹرز ہیں، ان کی بھی حالت خراب ہے، مخدوش حالت ہے. تو ان کی بھی کوئی سنی جائے، ان کو پروفیشنلی گروم کرنے کا موقع ملے تاکہ وہ بہتر رپورٹنگ کریں، ایشوز کے حوالے سے بہتر جو ہے نا آگے چیزیں سامنے آئیں. تو غلام عباس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک ایشو ہم نے بار بار دیکھا کہ آپ نے بھی یقیناً نوٹ کی ہوگی کہ جو گلگت سکردو روڈ پر ٹنلز ہیں ان کے مبینہ خاتمے کے حوالے سے لوگوں کو کنسرن ہیں، گو کہ اس پر آواز اس قدر نہیں اٹھی، ہم نے نہیں سنی کہ اس پر کوئی جاندار کسی نے آواز اٹھائی ہو، لیکن ایک کنسرن تو پایا جاتا ہے کہ مختلف حلقوں میں. تو اس ایشو کو یہ جو آنے والی حکومت ہے کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ترجیح دے گی یا ترجیح دینی چاہیے؟ بالکل آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے. میں نے جب گنڈاپور صاحب نے پہلے یہ خبر بریک کی تھی کہ ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے جا رہے ہیں، اور ہمیں بلایا تھا اپنے دفتر میں، جب انہوں نے اس چیز کے حوالے سے، جب صوبائی سیٹ اپ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، تو ادھر بھی میں نے ان کو یہی کہا تھا، دیکھیں یہ آپ وہاں کیمپین کے لیے جا رہے ہیں گلگت بلتستان میں، وہاں جلد سے جلوس ہوں گے، ادھر آپ سپیچ کریں گے، لیکن یہ کہ یہ جو روڈ کی صورتحال ہے خصوصاً بلتستان ریجن کے لیے وہ لائف لائن ہے، اور اس کی اہمیت کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں. آپ نے ایک ٹھیکہ دیا ایف ڈبلیو کو، ایف ڈبلیو نے اگر وہ آج تک میں نے، حالانکہ میں اکانومی کو کور کرتا ہوں، فائنانس میں جاتا ہوں، پلاننگ میں جاتا ہوں، مجھے آج تک اس کا PC1 نہیں ملا. PC1 کی کاپی اویلیبل نہیں ہے، دیتے نہیں ہیں، اگر ہیں تو ہمیں ملتے نہیں ہیں، ورکنگ پیپر تھما دیتے ہیں. تو وہ اس میں اس ٹنلز کو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے.
ٹھیک ہے، ڈیلیٹ مطلب انہوں نے باقاعدہ ہمارے سب سے زیادہ بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، الیکشن لڑ کے آتے ہیں، جو ہمارے نمائندے ہیں، ان کو بٹھا کے کمرے میں بتا دیا کہ بھائی یہ ٹنل ختم ہو گیا، اور اس سے باہر آ کے کسی نے آواز ہی نہیں بلند کی، کسی نے بتایا نہیں۔ تو میں نے گنڈاپور صاحب سے یہی کہا کہ دیکھیں آپ یہ والا کام پہلی فرصت میں کریں، اگر آپ نے الیکشن بلتستان ریجن میں اسپیشلی اگر جیتنا ہے تو آپ نے انٹرنلز کی بات کرنی ہوگی وہاں پر جا کے۔ تو وہ منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اب چونکہ یہ ایک ہو چکا ہے، ٹینڈر ہو چکا ہے، سارا کام چل رہا ہے، تو اس مین ٹائم ہم اس ٹنل کی بات کر نہیں سکتے ہیں، تو ہم اس کے لیے الگ سے ایک پی ایس ڈی پی میں رکھ کے الگ سے اس کے لیے ایک نئے پروجیکٹ ہوگا ٹنلز کا، وہ کریں گے۔ لیکن یہ کہ بدقسمتی سے میں نے کسی اسپیچ میں کہیں پر بھی اس حوالے سے کوئی آواز میں یا اس نے ایک اعلان کیا ہو کہ میں ہماری گورنمنٹ جو ہے اب ان ٹنلز کو بنائیں گے۔ چلو ایک پروجیکٹ تو آپ نے ان کو دے دیا جسے اس میں سے ڈیلیٹ کر دیا، لیکن یہ کہ اس کو شامل کریں گے یا نئے پروجیکٹ کے طور پر اس کو لے لیں گے، اس حوالے سے انہوں نے کوئی اعلان وہاں پر نہیں کی۔ میں نے اپنے طور پر کچھ صحافی دوستوں کو بھی کہا ہے کہ آپ ان سے سوالات کریں کہ یہ مین ایشو ہے، جب آپ کا روڈ بند ہوتا ہے 10 دن کے لیے، آپ کے ہاں قحط کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو اس روڈ کی اہمیت کو ان کو بتا دیں کہ کس حوالے سے، لیکن یہ کہ وہاں پر اس حوالے سے انہوں نے کوئی اعلانات نہیں کیے، اور اس کو ہمارے جو نمائندے ہیں ان کو پرسو کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ایف ڈبلیو کے حوالے سے کچھ لوگ تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں، جیسے بھی ان کی مجبوریاں ہیں، لیکن یہ کہ اب یہ لوگوں کے مسئلے ہیں، اس پہ بولنا چاہیے، آگے آنا چاہیے۔ دوسری بات، عامر بھائی نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ دیکھیں آپ کو ایڈمنسٹریٹو لیے آپ کو ادھر ڈسٹرکٹس بنا کے، تحصیل بنا کے، یہ سیٹ اپ کر کے گلگت بلتستان کی ترقی اس میں ہو نہیں سکتی۔ جو آپ کو 100 روپے کا اگر ملتا ہے تو اسی میں سے 60-70% وہ کھا جاتے ہیں۔ مزید اب دیکھو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہاں پر جا کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ بنا دیں، یہ نہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ حلقہ بنا دیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ حلقہ، میرے اپنے حلقے میں جو اسکردو 2 ہے، حلقہ 2 ہے، وہ گلگت بلتستان کا سب سے بڑا حلقہ ہے۔ وہاں پر جو MWM کا نمائندہ جیت کے آئے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے جب یہ وہاں پر رکھا تھا، گنڈاپور صاحب یہ جو رولنگ پارٹی کے جو لوگ وہاں تھے، تو جلسہ کرنے سے ایک دن پہلے میری بات ہوئی تھی کچھ لوگوں سے، میں نے ان کے ذہن میں بھی ڈسٹرکٹ کا تھا مطالبہ، اور گنڈاپور صاحب مجھے یقین تھا کہ وہاں پر بھی یہی انہوں نے خطاب کرنا تھا کہ اب حلقہ 2 کو ہم اسکردو 2 ڈسٹرکٹ بنا دیں گے۔ اچھا، تو میں نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ دیکھو آپ ڈسٹرکٹ کا مطالبہ نہ کریں، آپ اس حلقے کو 2 حلقے میں ڈیوائیڈ کریں، 2 نمائندے آئیں گے تو آپ کو شیئر جو حلقے میں ملنا ہے، اس وقت آٹے میں نمک کے برابر ملتے ہیں، تو اس وقت آپ کو اچھا شیئر مل جائے گا۔ صحیح، تو وہ خیر انہوں نے اگلے دن جا کے اسی حلقے کے حوالے سے اعلان کیا، لیکن اب اس کے اوپر کتنا عمل ہوتا ہے وہ وقت بتا دے گا۔ تو ایڈمنسٹریٹولی ہمارے ہاں جتنے بھی جو یہاں سے بیوروکریسی جاتی ہیں نا، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے لیے مراحت زیادہ لے لیں، گاڑیاں جن آفیسرز کو کرولا اور نیچے اس سے چھوٹی گاڑیاں اس لیول پہ یہاں پنجاب میں ملتے ہیں یا باقی صوبوں میں ملتے ہیں، وہاں جا کے وہ پراڈو اور وہ بڑی بڑی گاڑیاں جو ہے وہ رکھ کے اس کے اوپر کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ ایون جو آپ کسی کے نام پہ وہ ایلیگیٹڈ نہیں ہے تو پروجیکٹ کے نام پہ گاڑیاں لے کے اس کے اوپر اتنا خرچہ کرتے ہیں۔ میں نے فائنانس میں ایک سمری آئی تھی، کوئی 450 کے قریب ویکنسیز کے لیے لاسٹ ایئر، تو وہاں پر ایک سیکٹری نے، جو میرا کوئی دوست ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ یار دیکھو یہ ساری چیزیں انہوں نے بنا کے بھیجی ہے، اب اس میں یہ جو جتنی بھی وہ کریٹ کر رہے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو لیول کی ہیں، یعنی اگر آپ جو گلگت کی ایڈمنسٹریشن کو بڑا کر دیں ایک سیکٹری کے نیچے، اب وہ اس کے اوپر یہ ایک پروپوزل یہ تھا کہ جو 19 گریڈ کے ہیں وہ 20 گریڈ میں جائیں گے، 20 گریڈ میں جائیں گے تو پھر 19 کے لیے اس کے لیے عملہ، اس کے لیے اسٹاف، فلان آفستانی، یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو اس کے اوپر انہوں نے ریزرویشن شو کی فائنانس والوں نے کہ ہم نہیں دے سکتے ہیں، ہماری بجٹ کنسٹینٹس ہیں، اور اکانومی کی صورتحال جیسے انہوں نے ذکر کیا اس طریقے سے انہوں نے اس کے اوپر 2-3 دفعہ ریجیکٹ کر کے بھیجیں۔ تو لاسٹ ٹائم انہوں نے کوشش یہ کہ آپ ہمیں فنڈ نہ دیں، یعنی فیڈرل گورنمنٹ جو سینٹر ہمیں فنڈ نہ دیں، اس کے لیے آپ صرف منظوری دے دیں کہ ہاں آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ یہ کریٹ کریں اور یہ پوسٹ کریٹ کریں، ہم آپ کو فنڈ نہیں دے سکتے۔ تو اس پہ انہوں نے کیا بات کی فائنانس میں، کس طریقے سے بیوروکریسی نے اپنے دوستی یاری کو اپنا چینل استعمال کیا کہ انہوں نے
کنڈیشنل ایسے اپروو دیا ہے کہ ہم آپ کو فنڈ نہیں دیں گے، لیکن یہ جو پوسٹ ہے نا وہ ہم نے اپروو کر دی ہے. جی. تو وہ اپروول سے یہ کیا ہوا کہ وہ جو 19 والا 20 میں چلے گئے، 18 والا 19 میں چلے گئے. اس وقت آپ کو 20 کے بہت سارے لوگ وہاں مل جائیں گے، تو ان کو جو اضافی مراحت ملنے ہیں، جو اضافی تنخواہیں ملنے ہیں، وہ آپ کی ڈیولپمنٹ سائڈ سے کٹ کے نان ڈیولپمنٹ کی طرف آ جائیں گے. تو اس طریقے سے یہ جو بیوروکریسی ہے گلگت بلتستان میں، اس طریقے سے کام چلا رہے ہیں. اور ہمارے نمائندوں کو اکثر کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اپنے لیے کچھ مراد لے کے گاڑیاں لے کے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. یہ بڑا ہمارے ہاں سے ایک ڈیلیما ہے، اس چیز کو دیکھنا چاہیے. لیکن یہ کہ مجھے دور دور تک اس حوالے سے کوئی ایسی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. عامر صاحب، جو غلام عباس صاحب نے جو تصویر، جو منظر کشی کی ہے بیوروکریسی کی، جو چالاکی کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چالاکی کی کتنے نمائندوں کو سمجھ ہوگی؟ دیکھیے جی، بہت ساروں کو سمجھ بھی ہے، ان کو پتہ بھی ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گورننس سٹرکچر ہے نا ہمارا، گلگت بلتستان کا تعلق ہے سینٹر کے ساتھ، یہ بڑا ڈیپینڈنٹ والا ہے. یعنی ہم ہر چیز پہ انحصار کرتے ہیں. بجٹ بھی آپ کو یہاں سے ملتا ہے، فائنینشیل پلاننگ بھی یہاں سے ہوتی ہے، اسٹریٹجیز کے اپروول یہاں سے کشمیر اور جی بی منسٹر کے تھرو ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اسٹرکچر کو نہیں بدلیں گے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جی. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جب امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، لوکل اسمبلی کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہو، اپنی کانسٹیٹیوشن بنانے کی اس کے پاس طاقت ہو، اختیارات ہوں. اس کے علاوہ ان کے پاس بجٹ بنانے کی، لوکل پلاننگ کرنے کی، ڈیولپمنٹ پلاننگ کرنے کی، بیوروکریسی کے سائز کو ڈٹرمن کرنے کی سارے اختیارات لوکل لیول پہ آپ ٹرانسفر نہیں کریں گے تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. پھر یہی کلوٹ بنانے والے لوگ آتے رہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمیں بنیادی طور پہ جو چیز ہے اس میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، وہ یہ کر رہی ہے کہ آپ کے لوگ جو تبدیلی کے خواہاں ہیں، ایک انٹیگریشن کے بھی خواہاں ہیں، پاکستان کے ساتھ مل کے ایک قومی دائرے میں آنے کے بھی خواہاں ہیں، لیکن اس کے لیے جو پروسیس ہے وہ یہ کہ آپ اس انٹیگریشن کو انشور کرنے کے لیے آپ اس گورننس ماڈل کو چینج کریں. جی. اور یہ یو این کے ریزولوشن کے اندر 47 ریزولوشن کے اندر لوکل اتھارٹی کی بات ہے. جس لوکل اتھارٹی کا ذکر وہاں پہ وہ بہترین گورننس سٹرکچر ہے. آپ پروونس نہ بنائے، چھوڑے، آپ بنا بھی نہیں سکتے ہیں. آپ جب تک کشمیر کے معاملے پہ اپنی پالیسی چینج نہیں کریں گے، فورن پالیسی جو بھی ہے ہمارا جو آفیشیل سٹینڈ ہے اس کے ہوتے ہوئے پروونس تو نہیں بن سکتا. آپ کشمیر ڈسپیوٹ کے ساتھ جوڑے گئے ہیں. لیکن بات یہ کہ ابھی آپ نے اس لوکل اتھارٹی کے ذریعے آپ لوکل لیجسلیشن سے لے کے لوکل اختیارات کے ٹرانسفر سے لے کے وہاں کی جو اسمبلی ہے اس کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنا کے اس کو وہ اختیارات دے دیں گے، تو پھر لوکل پلاننگ بھی ہوگی، لوکل لیول پہ اختیارات بھی آئیں گے، تو لوکل لیڈرشپ بھی سامنے سے آئے گی. تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم لوکل اتھارٹی کو بمقابلہ جو صوبہ ہے ان دونوں کو اگر آمنے سامنے رکھیں تو لوکل اتھارٹی بنانا زیادہ آسان ہے یا صوبہ بنانا زیادہ آسان ہے؟ لوکل اتھارٹی بنانا بہت آسان ہے. یہ تو آپ کا اس پہ کوئی نہ کانسٹیٹیوشنل کوئی پرابلم ہے اس میں، نہ آپ کے ڈسپیوٹ کے نیچر پہ اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا، اور نہ ہی ہم بلوچستان جیسا صوبہ بنیں گے. سمجھ گئے نا آپ؟ بلوچستان جیسا دیکھیں، آپ کا انٹیگریشن پارٹنرشپ والا نہیں ہے نا. یہ بلوچستان والے کیوں چیخ رہے ہیں؟ وہ اس بات پہ چیخ رہے ہیں کہ ٹھیک ہم صوبہ ہیں لیکن ہمارا NFC ایوارڈ میں کوئی ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر لوکل ایڈمنسٹریٹو لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ، گورننس لیول پہ ہماری کوئی سے نہیں ہے. نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں ہمارے بندے تو ہیں لیکن ان کے ساتھ جو مینیپولیشن ہوتی ہے وہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کا صوبے کا خواہاں نہیں ہے. صرف صوبہ بنا کے کچھ لوگوں کو منسٹر بنانا، کسی کو گورنر بنانا مقصد نہیں ہے نا. مقصد یہ ہے کہ لوکل لیول پہ اختیارات کا منتقلی کو کیسے ممکن بنایا جائے، اور وہ تب ہوگا جب آپ اس لوکل اتھارٹی کے اس سیٹ اپ کو دیکھیں. انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے تحت مہاراجا نے جب ہندوستان سے الحاق کیا تو اس کے اندر اسپیل آؤٹ ہیں چیزیں. انسٹرومنٹ آف ایکسیشن میں یہ ساری ہے کہ لوکل اتھارٹی کی بھی بات ہے، وہاں پہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی بھی بات ہے. 370 اور 35A اسی کے مطابق بنے تھے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں کہ جب انڈیا نے ان کو ریووک کیا، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہم اس پہ کوئی اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کا آفیشیل موقف ہے، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں لوگوں کو دے دیں. گلگت بلتستان کے لوگوں کو خاص کر، جن کو آپ نے بہت عرصے تک FCR کے تھرو رول کیا ہے، لوکل اتھارٹی سے وہ محروم رہے، کشمیر کاز کا حصہ بھی بنے لیکن کشمیر جیسی مراعات بھی نہیں ملی. اب تو وقت ہے آپ ان کو دے دیں. آپ صوبہ بنانے کا ڈرامہ بالکل نہیں چلے گا اور بن بھی نہیں سکتا، اور یہ بنا بھی نہیں سکتے، نہ اہلیت بھی ہے ان میں.
دیکھیں آپ نے ساؤتھ پنجاب کا کہاں صوبہ بنایا، آپ نے تو بڑے وعدے کیے تھے ساؤتھ پنجاب میں تو کوئی آئینی قطغن نہیں ہے، کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا انٹرنیشنل، ہزاروں صوبہ بنانے میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا. جب آپ یہ صوبے جہاں پر کوئی کانسٹیٹیوشنل انٹرنیشنل ڈسپیوٹ نہیں ہو اس کو نہیں بنا سکتے ہیں تو گلگت بلتستان کو تو آپ بھول جائیں. تو ہم یہ کہتے ہیں آپ لوکل اتھارٹی دے دیں، ایک قانونی کور موجود ہو، لوگوں کے پاس اختیارات موجود ہو. بنیادی چیز اختیارات کی، بنیادی چیز کوئی جو ہے نا بلو پرنٹ والا صوبہ بنانے کی نہیں ہے، ہمیں اختیارات کی بات کرنی چاہیے اور اسی پہ میرے خیال میں اسی پہ فوکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اختیارات کی بات کرتے ہیں تو غلام عباس صاحب، جب یہ خود پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ یوتھ یعنی نوجوان ان کے سب سے زیادہ ہیں، تو نوجوانوں کی جب بات آتی ہے تو غالباً عامر صاحب نے ایک فگر بتائی تھی، میں فگر کی تعداد بول رہا ہوں کہ کتنی تعداد انٹرنیٹ کے مسائل کا سخت شکار ہوئے. تو اس کو کس حد تک گورنمنٹ پرائیورٹی دے سکتی ہے؟ نوجوان تو حکومت کو دعویٰ ہے کہ نوجوان ان کا سب سے زیادہ ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں یہ تو گورنمنٹ، جو بھی گورنمنٹ آ رہی ہوتی ہے ان کا یہی کلیم ہوتا ہے کہ ہم نے نوجوانوں کے لیے یہ کیا، ہم نے ہیلتھ میں یہ کر دیا، ایجوکیشن میں ہم نے یہ کیا. دیکھیں جو عامر بھائی نے بتایا نا کہ صوبے کے حوالے سے یہ بنا نہیں سکتا، ہماری بھی یہی سوچ اب تک، ہمیں شک تو ابھی بھی وہی ہے کہ یہ کس طریقے سے بنائیں گے. لیکن یہ کہ جس طریقے سے کچھ ادارے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ سیریسنس شو کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ اس بات پہ ہو رہے ہیں کہ کہیں مجبوری ہے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا، کہیں مجبوری ہے. چلو مجبوری صحیح، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ اگر گلگت بلتستان کو اگر ملتا ہے اس حوالے سے تو اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اور بلوچستان کی جیسے انہوں نے کہا کہ بلوچستان والے اب بھی چیخ رہے ہیں، میں نے خود ایک دفعہ رپورٹ کی تھی کہ NFC میں بلوچستان کے لیے، کیونکہ وہ ایک مین اسٹریم میں ہیں اور بلوچستان کے جو وہاں سے نمائندے آتے ہیں، انہوں نے اس حد تک یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس میں انہوں نے یہ چیز ڈالی تھی کہ اگر NFC میں یعنی مرکز میں جتنی جو کلیکشن ہوتی ہے، اوور آل بجٹ جو کلیکشن ہوتی ہے ریونیو کی، تو اگر ریونیو میں کلیکشن کم ہو تو باقی صوبوں کو اس کا حصے میں سے کٹوتی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ 100 روپے آ گئے تو اسی حساب سے ڈسٹریبیوشن ہوگی. لیکن یہ کہ اگر ریونیو میں کٹوتی ہو، کم ہو، تو بلوچستان میں کٹوتی نہیں ہوگی. تو سینٹر کو پچھلے فائنینشیل ایئر میں 80 ارب روپیہ بلوچستان کو اضافی دینی پڑی تھی. جو وفاق کو جو حصہ ملتا ہے، وفاق اپنے شیئر سے کاٹ کے 80 ارب روپیہ بلوچستان کو دینی پڑی کیونکہ وہ کلیکشن تو کم ہوئی ہے. آپ وہ سندھ کی بھی کاٹ سکتے ہیں، پنجاب کی بھی کاٹ سکتے ہیں، کے بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن بلوچستان کا نہیں کاٹ سکتے ہیں کیونکہ وہ آئین میں شامل ہے، آئین میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. تو بلوچستان کو 80 ارب روپیہ زیادہ ملا ہے پچھلے اس میں NFC میں. تو یہ کہ اگر میں جو سمجھتا ہوں نا، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر آپ مین اسٹریم میں ہو، یہاں پر اسمبلی میں، سینٹ میں، کہیں پر آپ کی نمائندگی ہو، تو آپ کم سے کم آواز بلند کر سکتے ہیں، آپ کی چیزیں باہر آ سکتی ہے. اور لوکل اتھارٹی، لوکل جو انسٹیٹیوشن وہ ضرور ہونی چاہیے. اس کی مین وجہ ہے کہ آپ جو انہوں نے جیسے ذکر کیا ہے کہ آپ وہ جو ہمارے اسمبلی میں آتے ہیں وہ لیجسلیٹو اسمبلی ہے، انہوں نے قانون سازی کرنی ہے، کلورٹ بنانا، اسکول بنانا، اور وہ گلیوں کی صفائی، یہ سینیٹیشن کا معاملہ، سیوک سروسز جتنے بھی ہیں وہ ان کو جو لوکل اتھارٹی ان کو دیکھنی چاہیے. لیکن یہ کہ اس وقت جو یوتھ کو آپ نے جیسے کہا کہ بھئی یوتھ کے لیے کیا کر رہے ہیں، یوتھ کے لیے میرا خیال ہے کہ ان کے پاس ایز سچ اب تک جو مجھے جو نظر آتا ہے وہ لون دینے کے علاوہ کہ آپ بینکوں سے لون لے لیں اور کاروبار اپنا شروع کریں، اس حوالے سے اس سے زیادہ تو ان کے پاس ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. تو GB کے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ان کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ فیڈرل گورنمنٹ سے یہاں سے کوئی چیز شیئر لے لیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ امپاور کریں. کچھ اس حوالے سے اسٹریٹجیز بنانی چاہیے اور یہ جو اناؤنسمنٹ کی ہے ان کا پیچھا پڑیں کہ بھئی آپ نے یہ بات بتائی تھی، اب آپ اس چیز کو امپلیمنٹ کر کے بتائیں. تو عامر صاحب، تو ایک تو غلام عباس صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کو اضافی رقم دینی پڑی، اگر آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان صوبہ بن جاتا ہے تو اسی قسم کی مجبوری وفاق کی ہوگی کہ وہاں ان کو مکمل صوبہ تو خیر مکمل صوبہ تو گلگت بلتستان نہیں بن سکتا. انہوں نے بات صحیح بتائی ہے، آپ کوئی پروویژنل اسٹیٹس دیا جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ پروویژنل اسٹیٹس کیا ہے، کس حوالے سے. بلوچستان میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ بلوچستان کی جو محرومی کی جو باتیں ہوتی ہیں، وہاں پر پیسے خرچ نہیں ہو رہے ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہے، وہاں محرومی ضروری ہوگی.
کچھ پالیسی میکنگ میں اور یہ ساری چیزیں جو جس حوالے سے میڈیا میں چیزیں آتی رہتی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں نے جو ایک چیز نوٹ کی ہے وہاں پر جو فیوڈل لارڈ ہے، جو سردار ہیں، جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں، وہ فنڈز تو کھا جاتے ہیں، شیئر بھی لے لیتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ آپ کو اس چیز کا نظر نہیں آئے گا، وہاں پر یہ مجبوری ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے گلگت بلتستان میں اس قسم کا جو جاگیردارانہ نظام کوئی سسٹم اس طرح کا نہیں، ہماری اپنی نااہلیت ہے، قابلیت نہیں ہے، اور ہمیں چیزوں کا علم نہیں ہے، اندھیرے میں ہے، اور ہم حقوق سے محروم ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ کہ بلوچستان میں یہ فیکٹر بھی ہیں۔ جی سوری میں نے ایک چیز تھوڑا سا جی تو جو انہوں نے بات کی کہ اگر صوبہ جیسے بلوچستان صوبہ ہونے کی وجہ سے ان کو اضافی وفاق کو اضافی رقم دینی پڑی، کہ گلگت بلتستان اگر پروویژنل یا عارضی یا عبوری صوبہ کو بن بھی جاتا ہے تو آپ اس قسم کے وفاق کوئی چیز کا پابند ہوگی، اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا جیسے انہوں نے بات کی؟ دیکھیں جی، وہ صوبے کو پیسہ دینا مسئلے کا حل نہیں ہے نا۔ بلوچستان کو آپ نے دیا، لیکن بلوچستان کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اٹھا کے دیکھیں، ہم سب سہارن افریقہ سے بھی نیچے اس وقت ہیں۔ جی پیسے جا رہے ہیں لیکن وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہے۔ ایک تو ان کی بات ٹھیک ہے، ایک سرداری نظام ہے، لیکن ان کو پالا کس نے؟ ہاں دیکھیں نا، یہ آپ کے پروکسیز ہے نا، آپ پروکسیز بنا کے اسے، ابھی اکبر بگٹی آپ کا آدمی تھا، مینگل صاحب سے مل کے آپ نے حکومت نے کی، سب کچھ کیا، لیکن یہ سردار کتنے پرسنٹ ہیں؟ بلوچستان پاکستان کا 45% ہے، لیکن اس کے اگر ایڈجسٹنٹ ایریاز بھی ملاؤ تو پاکستان کا 57% بنتا ہے جغرافیکلی، ٹھیک ہے؟ وہ بہت بڑا پروونس ہے، اس میں بہت بڑے اسٹیک ہیں آپ کے۔ گلگت بلتستان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمارا جو ہے NFC ایوارڈ ملتا ہے، جو کہ 10-12 ارب ملے گا ہمیں، ہماری جو پاپولیشن ہے اس کے حساب سے، جو ہمارے موجودہ بجٹ کا بہت کم ہے، اس کا 20% ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کے اوپر 2-4 ارب ملا بھی دیتے ہیں، بلوچستان کا ایک پرسنٹیج آپ نے دیا، ٹھیک ہے، یہاں پر اگر آپ دے بھی دیتے تو ٹھیک ہے، دینا چاہیے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی باؤنڈنگ نہیں ہے۔ جی بلوچستان میں آپ بائنڈنگ ہے نا، آپ کے اگر سرتاج عزیز کے رپورٹ کے تحت نیشنل اسمبلی میں مبصرین آ بھی جاتے ہیں، تو مبصرین کا کام قانون سازی کا بھی نہیں ہے، جی مبصرین کا کام کسی موشن پہ وہ ان کا کوئی اسٹیک بھی نہیں ہے۔ مبصر تو میں اور آپ غلام عباس ہم جا کے اسمبلی کے فلور پہ گیلری میں بیٹھیں گے تو ہم مبصر ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، جی تبصرہ بھی کر سکتے ہیں، جی لیکن ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے، ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن کے جو پاکستان کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل نمبر 51، 59، 257، 258 کی اگر آپ نے اس کو امینڈمنٹ کر کے ان کو باقاعدہ انٹیگریٹ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس کا ہمیں روڈ میپ نظر آئے۔ آرٹیکل 1 میں بھی کرنی چاہیے۔ آرٹیکل 1 وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے کشمیر کے ایشو کی وجہ سے۔ اب آرٹیکل 1 میں اگر آپ مطلب آرٹیکل 1 کو کرنے کا مطلب یہ کہ آپ 370 اور 35A کو بھی جسٹیفائی کریں، انڈیا نے جو کیا یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا کے، تو اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو آپ پھر ان آرٹیکل کی 2/3 اکثریت سے مشاورت کے ساتھ اس کی امینڈمنٹ کے ذریعے اگر آپ بنانا جا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا یہ اس طرح بنائیں گے، جو میری فیلنگ ہے، جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں یا میری اپنی سینس ہے، وہ ایک عبوری نام دیں گے۔ عبوری صوبہ تو اب بھی ہے نا آپ کے پاس، ہاں جی یہ عبوری ہے، ٹھیک ہے، آپ مطلب عبوری صوبے کے تو کوئی سینگ نہیں ہوتے۔ عبوری صوبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل کور نہیں دینا چاہ رہے، ٹھیک ہے۔ 18 امینڈمنٹ کے بعد جو صوبوں کے پاس اختیارات ہیں وہ اگر آپ یہاں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ اوپنلی ایک ڈاکیومنٹ بنائیں۔ ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں کہ آپ 35A 370 والا کام بھی کریں۔ انڈیا میں کشمیریوں نے مخالفت کی، ہمارے لوگ تو مخالفت نہیں کر رہے، ریفرینڈم کراؤ تو 90% لوگ کہیں گے ہاں جی ہم شامل ہونا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، پاور گیمز ہیں، بہت سارے اسٹیک ہولڈرز اس میں شامل ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں آسانی سے نہیں ہو پائیں گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو فیز وائز کریں۔ پہلے جو وعدہ ہے لوکل اتھارٹی کا، جو پہلا بھی کوئی بھی ریاست آسان کام کرے گی، آسان کام ہے لوکل اتھارٹی والا۔ جی جب آپ نے 73 ایئرس میں آسان والا کام نہیں کیا تو آج جب شطرنج کا گیم الٹا ہو گیا، انٹرنیشنل پلیئرز آ گئے تو آپ کوئی اور کام کرنے جا رہے ہیں، تو میں کیسے دوبار کروں؟ جو کام آپ نے 73 ایئر میں آسانی سے کرنا تھا وہ آپ نے نہیں کیا، تو آپ ایک پیچیدہ کام اچانک کیسے کریں گے؟ لوگوں کی آواز کیسے بنیں گے؟ یہ بڑا کوسچن مارک ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے آسان کام کر کے دکھاؤ، ہمارا کانفیڈنس بحال ہوگا، اس کے بعد ہم بڑے کام پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم مل کے کریں گے اس کو۔ تو اس جو آسان کام کے بجائے جو مشکل کام کی طرف حکومت جا رہی ہے، غلام عباس صاحب مختصراً بتائیے کہ ہمارے پاس غالباً 1 منٹ رہ گیا ہے، کیا اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اس نقصان مشکل کام کے کرنے کے؟
مشکل کام کرنے کے نقصان گلگت بلتستان کے لیے نقصان تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نہیں ہوگا، نقصان تو وہاں کے لیے کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہ سوال ضرور ہے کہ آپ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ صحیح۔ اور جب ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے، جو 70 سال سے 72 سال سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس وقت تو آپ نے اس ڈیمانڈ کی طرف غور نہیں کیا۔ اب آپ کو انٹرنیشنلی اور یا جیسے بھی حالات ہوئے ہیں اسٹریٹجیکلی، جو پولیٹیکل سچویشن آپ کے سامنے ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ کے مجبوراً جو کچھ کر رہے ہیں وہ اب ہمیں نظر آئے گا۔ ابھی تک تو کوئی ڈاکومنٹ بھی سامنے نہیں ہے، کوئی چیز ہمیں بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی چیز سامنے نہیں ہے۔ اور ستاج عزیز والی جو فائنڈنگس ہے اس میں بھی خیر مبصر والا تو انہوں نے 2018 کے آرڈر میں بھی یہ چیز ڈال دی تھی کہ یار مبصر والی دے دیں، بعد میں اس کو بھی انہوں نے نکال دیا۔ اگر وہ مبصر کی حیثیت میں اگر آپ کو وہاں اسمبلی میں بٹھانا ہے تو وہ تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو سامعین، آپ نے گفتگو سنی ہمارے دونوں مہمانوں کی، انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی گلگت بلتستان کے مسائل کے حوالے سے، لیکن یہ مسائل یہاں پہ ختم نہیں ہوئے۔ مزید اس موضوع پر یا گلگت بلتستان کی محرومی کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے لوگوں کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے، اور اس حکومت نے کیا کرنے ہیں، کیا کرنا چاہیے، اس پر آنے والے ہمارے پروگراموں میں ہم گفتگو کریں گے۔ آج پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جو جی بی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔